अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए और दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा मुस्तकबिल और मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा यशल बतूल। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो अय्याम चल रहे हैं, ये जो दिन चल रहे हैं, वो हमारे 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम और उनकी बहन जनाब फ़ातिमा मासूमा की विलादत की मुनासिबत से अय्याम चल रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, जनाब मासूमा कुम बीबी मासूमा कुम कि जिनका नाम 14 मासूमीन की फहरिस्त में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आइम्मा ने उनको मासूमा का लक़ब दिया, जो कि आइम्मा से अहले बैत से बहुत ज़्यादा करीब थी, जिनकी सीरत और जिनका किरदार जनाब फ़ातिमा ज़हरा से बहुत ज़्यादा मिलता है। यही वजह है कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा के बहुत सारे अलक़बात ऐसे हैं कि जो बीबी फ़ातिमा मासूमा को भी दिए गए हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बाद, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के बाद जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़जीलत हासिल है, बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, उनमें जनाब मासूमा कुम का नाम भी शामिल है। तो आइए आज के इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करते हैं कि बीबी की ज़िंदगी हमारे लिए किस तरह से नमूने अमल है। बीबी की ज़िंदगी में कौन से ऐसे राज हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम तालीम व तरबियत हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने प्रोग्राम में जो हमारे साथ सेट पर नन्हे मेहमान मौजूद हैं, हम उनको शामिल करते हैं और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। आप सब कैसे हैं? ठीक है। सबसे पहले तो आप हमारे देखने वालों को अपने प्यारे प्यारे से नाम बताइए। मुहद्दिसा फ़ातिमा। मुहद्दिसा फ़ातिमा ज़हरा। फ़ातिमा। रिदाई ज़ैनब। रिदा। रुबाब फ़ातिमा। रुबाब फ़ातिमा। तो बच्चों, जैसे कि अभी आपने आगाज़ में सुना और आप सबको मालूम है कि आज हमारी कौन सी बीबी की विलादत है? बीबी मासूमा। बिल्कुल दुरुस्त। तो बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको आगाज़ में बताया और बेसिक नॉलेज तो आपको होगी कि जनाब फ़ातिमा मासूमा जो है हमारे 8वें इमाम की कौन है? बहन है। लेकिन फैमिली के एतबार से आप लोगों में से कौन बताएगा कि बीबी फ़ातिमा मासूमा जो थी वो कौन थी? बीबी मासूमा कुम इमाम मूसा काज़िम की बेटी और इमाम अली रज़ा की छोटी बहन थी। वैसे तो इमाम मूसा काज़िम के कुल 37 बच्चे थे, लेकिन इमाम अली रज़ा और बीबी मासूमा कुम सबसे ज़्यादा फजीलत रखने वाली थी। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इमाम मूसा काज़िम के और भी बहुत सारे बच्चे थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो अहमियत और फजीलत हासिल थी वो मेरे और आपके 8वें इमाम को हासिल थी, जो कि कौन है? इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। और उसके बाद, लेकिन इमाम अली रज़ा के बाद जिसको सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल थी, जो बहुत ज़्यादा तक़वा रखती थी और पाको पाकीज़ा थी, वो उनकी बहन बीबी फ़ातिमा मासूमा कुम थी। और यही वजह है कि आज हम उनका तज़किरा कर रहे हैं और उनको याद रखते हैं, वरना इमाम की तो और भी बहुत सारे औलादें थी। तो बच्चों, आप लोगों में से कौन बताएगा कि जब बीबी मासूमा कुम की विलादत नज़दीक थी तो कौन से मासूम ने आपकी विलादत की ख़बर दी थी? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने बीबी की विलादत की ख़बर दी थी और फरमाया था कि सादात में एक बीबी शहर कुम में दफन होंगी और उनके वसीले से खुदा शियों की शिफाअत करेंगे। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त। और बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि जनाब मासूमा कुम जो थी, उनकी विलादत जो थी और उनका घर था वो मदीने में था, लेकिन बीबी की जो रोज़ा है और जो उनकी कब्र है वो कुम में मौजूद है। बीबी कुम कैसे गईं और उनका रोज़ा वहाँ पर कैसे बना, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम बीबी की सीरत के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों में से कौन बताएगा बीबी की सीरत के बारे में? बीबी के अलक़ाबात से पता चलता है कि बीबी बहुत ज़्यादा इबादत गुजार और मुत्तकी थी। आपका एक लक़ब ताहिरा भी है, यानी पाक और पाकीज़ा, यानी आपके दिल में सिवाय खुदा के कुछ और नहीं था। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त। यानी बीबी मासूमा कुम के जो हैं वो बहुत सारे अलक़ाबात थे जिसका इन्होंने तज़किरा किया, जो कि ताहिरा था, जिसका मतलब क्या है? पाको पाकीज़ा है। तो अब आप लोगों में से कौन बताएगा कि बीबी का एक लक़ब मुहद्दिसा था, उसके बारे में कौन बताएगा? बीबी का लक़ब इसलिए मुहद्दिसा था क्योंकि बीबी रसूल खुदा की हदीसें बयान करती थी, जैसे हदीस गदीर, हदीस मंजिलत वग़ैरह भी शामिल हैं। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त। और बच्चों, जैसा कि आप सब लोगों को मैंने पहले भी बताया, आगाज़ में भी हमने इस बात पर गुफ्तगू की कि जनाब मासूमा कुम के जो अलक़ाबात थे
وہ جناب فاطمہ زہرا کے بھی القابات وہی تھے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی بی معصومہ قم کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہوگا کہ جو القابات جناب فاطمہ زہرا کے تھے وہی القابات بھی بی بی معصومہ قم کے تھے۔ اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں بی بی فاطمہ کا جو القاب ہیں جن میں بی بی کا جو القابات ہیں جن میں مرضیہ شامل ہے، راضیہ شامل ہے، کوئی بتانا چاہے گا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ راضیہ وہ جو خدا سے راضی ہو، اور مرضیہ وہ جس سے خدا راضی ہو۔ آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کی زندگی ایسی تھی جس سے خدا راضی ہو۔ جزاک اللہ، بالکل درست۔ اور بچوں یہی ساری خوبیاں جو ہیں وہ بی بی فاطمہ زہرا میں بھی موجود تھیں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ تو چلیے چلتے ہیں اور چل کر سنتے ہیں ایک بہت ہی پیارا واقعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میرا آج کا سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔ آج کے واقعے میں آپ کو امام رضا کی سخاوت کے بارے میں بتاؤں گی، اور اس واقعے میں ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بھی درس موجود ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ ایک دفعہ ایک شخص امام رضا کے پاس آیا اور اس نے بولا امام رضا سے کہ مولا میں بہت غریب ہوں، میری مدد کیجیے۔ امام رضا کے سامنے تشلے میں انگور کے گچھے پڑے تھے۔ امام نے ایک گچھا اس شخص کو دیا۔ اس شخص نے گچھا دیکھا اور امام سے کہا مولا میں غریب ہوں، میں اس گچھے کا کیا کروں گا، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں۔ وہ اس کی موجودگی میں ایک اور شخص آیا، اس نے امام کو سلام کیا۔ مولا نے تشلے میں سے ایک انگور کا دانہ اس شخص کو دیا۔ اس شخص نے بولا مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، آپ کا بہت شکریہ۔ مولا نے اسے انگور کا ایک گچھا دیا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مولا نے اسے انگوروں کو پورا تشلا دیا، اس نے اللہ کا پھر شکر ادا کیا۔ مولا نے اسے انگوروں کا باغ دیا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مولا نے باغ کے ارد گرد کی زمینیں بھی اسے دے دی۔ وہ شخص دیکھ ہی رہا تھا، وہ مولا سے کہنے لگا مولا میں غریب ہوں، آپ سے مانگنے آیا تھا، آپ اسی کو دے رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا انگور کا گچھا تمہیں دیا تھا، تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، میں نے اسے انگور کا ایک دانہ دیا تھا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا بھی یہی طریقہ ہے، جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ تو جی بچوں یہ تھا میرا آج کا سیگمنٹ ایک واقعہ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین ہم آ چکے ہیں اپنے اس سیگمنٹ پر سے واپس۔ سیگمنٹ پر جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جناب معصومہ قم کے جو القابات ہیں وہ جناب فاطمہ زہرا کے بھی القابات ہیں، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی بی کا کتنا زیادہ مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو بچوں اب آپ لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ بی بی معصومہ قم کو بی بی فاطمہ زہرا سے ایک اور مناسبت بھی حاصل ہے، کوئی اس کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جسے بی بی فاطمہ الزہرا کے قبر کی نورانیت کو دیکھنا ہو وہ بی بی معصومہ کے روزے پر جائے۔ اللہ نے بی بی فاطمہ الزہرا کے روزے کو چھپا کر ان کے روزے کی شان و شوکت کو بی بی معصومہ قم کے روزے پر ظاہر کیا ہے۔ جزاک اللہ، بالکل درست۔ اور بچوں آپ لوگ سب یہ بات جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا جب اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو بی بی نے کئی وصیتیں کی تھیں، جن میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی جو مولا علی سے انہوں نے کی کہ یا علی میرے مرنے کے بعد میری قبر کا نام و نشان بھی مٹا دیجیے گا۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بی بی فاطمہ زہرا کی جو اصل قبر ہے اس کے بارے میں ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، کیونکہ جب مولا علی جناب فاطمہ کو دفنا رہے تھے تو جناب فاطمہ کے قبر کے ساتھ ساتھ مولا نے 7 قبریں اور بنا دی تھیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ جناب فاطمہ زہرا جو ہے وہ کہاں پر دفن ہیں۔ تو بچوں آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ قم کے روضے کی زیارت کرنا اس کا اتنا ہی ثواب ہے کہ جتنا جناب فاطمہ زہرا کے روضے کی زیارت کرنے کا ثواب ہے۔ تو بچوں آپ لوگوں میں سے کون بتائے گا کہ بی بی کو کریمہ اہل بیت کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی عالم بی بی زہرا کے قبر دیکھنا چاہتا تھا تو اسے خواب میں امام معصوم کی زیارت ہوئی اور امام نے عالم سے فرمایا اے عالم قم کریمہ اہل بیت کی زیارت کو جاؤ۔ جزاک اللہ احسن، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی کا جو یہ لقب کریمہ ہے وہ بھی اہل بیت علیہ السلام نے بی بی کو دیا ہے، اور بی بی کی کریمی کے واقعات تو ہم صدیوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن آپ میں سے کون بتائے گا کہ بی بی فاطمہ معصومہ جو تھی وہ مدینے سے کیوں نکلی تھیں؟ جب امام علی رضا علیہ السلام کو بادشاہ نے خراساں بلایا تو بی بی اپنے بھر سے خاندان والوں کے ساتھ
خاندان والوں کے ساتھ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکلی تھی۔ جزاک اللہ، بالکل درست۔ لیکن بچوں، افسوس کی بات یہ تھی کہ جب جناب معصومہ قم جو ہے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکلی تھیں تو وہ اپنے بھائی سے ملاقات نہیں کر پائی تھیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب وہ راستے میں تھیں تو ان کے قافلے پر ایک ستم ہو گیا تھا۔ کوئی اس کے بارے میں بتانا چاہے گا؟ اہل بیت کے دشمنوں نے آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا، آپ کے بھائیوں اور آپ کے تمام قافلے والوں کو شہید کر دیا۔ یہ منظر آپ نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، جس وجہ سے آپ بیمار پڑ گئی۔ بالکل درست۔ اور بچوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ بی بی معصومہ قم کے بارے میں جب قم کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ بی بی کو اپنے ساتھ قم لے کر آ گئے تھے۔ اور پھر کوئی بتانا چاہے گا کہ قم میں کیا ہوا تھا؟ بی بی ایک مومن موسیٰ بن خزرج کے گھر کچھ دن قیام کیا۔ انہوں نے دن رات خدا کی عبادت میں گزارے اور وہیں بی بی وفات ہو گئیں۔ جزاک اللہ، بالکل درست۔ اور بی بی معصومہ قم کو پھر قم لایا گیا اور پھر بی بی کو وہیں پر دفن کیا گیا، اس کو، اور اس گھر کو بیت نور بھی کہا جاتا ہے۔ اور بچوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب بی بی وہاں پر دفن ہو گئی تھیں تو بی بی کی برکت کی وجہ سے قم آہستہ آہستہ تعلیمات اہل بیت کا مرکز بن گیا۔ اور کوئی بتانا چاہے گا کہ قم شہر کو کیا آج کے دور میں کیا فضیلت حاصل ہے؟ معصومین کے فرامین کے مطابق جنت کے 3 دروازے قم کی طرف سے کھلتے ہیں۔ اس کو اہل بیت نے اپنا حرم قرار دیا ہے۔ یہاں کے لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ عبادت گزار اور امام کی نصرت ہوں گے۔ جزاک اللہ، بالکل درست۔ اور بچوں، یہی وجہ ہے کہ بی بی معصومہ قم کی برکت کی وجہ سے جو قم شہر تھا وہ مکتب اہل بیت کی تعلیمات عام کرنے والے 2 بڑے سینٹروں میں سے ایک سینٹر قرار دیا گیا۔ کوئی بتانا چاہے گا قم کی علمی خدمات کیا کیا ہیں؟ قم حوض علمیہ، جہاں پر ایک نظام سے چلنے والے سینکڑوں مدرسے ہیں۔ وہاں طالب علم، علماء اور مجتہدین بن کر نکل رہے ہیں۔ دنیا باہر سے ہزاروں اسٹوڈنٹس تعلیمات اہل بیت حاصل کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ، بالکل درست۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب ہمارا جو پروگرام ہے وہ آلموسٹ اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے، لیکن ہم پروگرام کو اختتام کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا کوئز کریں گے، جس میں آپ لوگوں سے بی بی معصومہ قم کے بارے میں چند سوالات کروں گی اور آپ لوگوں نے مجھے جوابات دینے ہوں گے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہم بڑھیں گے اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سبیل معرفت۔ تو بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، میں آپ لوگوں سے کچھ سوالات کروں گی اور آپ لوگوں کو اس سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ تو آپ سب لوگ تیار ہیں؟ جی۔ تو آپ لوگوں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بی بی معصومہ قم کے والد اور والدہ کا کیا نام تھا؟ امام موسیٰ کاظم اور بی بی نجمہ خاتون۔ بالکل درست، یعنی امام موسیٰ کاظم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے کون سے امام ہیں؟ 7ویں امام ہیں، اور وہ امام علی رضا علیہ السلام کے والد بھی ہیں۔ اسی طرح سے امام علی رضا اور بی بی معصومہ قم آپس میں بہن بھائی ہیں۔ بچوں، آپ لوگوں میں سے کون بتائے گا کہ بی بی کی ولادت کب ہوئی اور کہاں پر ہوئی؟ 1 ذی-القعدہ 173 ہجری مدینہ۔ بالکل درست۔ اور بچوں، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ قم میں جناب فاطمہ بی بی معصومہ قم کا جو ہے روضہ بھی موجود ہے۔ آپ لوگ گئے بی بی کے روضے کی زیارت پر؟ نہیں۔ تو ہم پروردگار عالم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو ایک بار ضرور بلائے، اور جو لوگ نہیں گئے ہیں ان کو بھی بار بار جانا نصیب فرمائے۔ بچوں، آپ لوگوں سے چوتھا سوال یہ ہے کہ بی بی کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ لقب آپ کو آپ کے بھائی امام علی رضا علیہ السلام نے دیا تھا۔ آپ کا نام فاطمہ ہے۔ جزاک اللہ، بالکل درست۔ بچوں، اب آپ لوگوں میں سے کون بتائے گا کہ کس عالم کو خواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام محمد باقر علیہ السلام نے بی بی کا لقب کریمہ اہل بیت بتایا تھا؟ آیت اللہ سید محمود مراشی نجفی۔ بالکل درست، یعنی آیت اللہ سید محمود نے امام کے خواب میں بی بی کا لقب کریمہ اہل بیت بتایا تھا۔ بچوں، اب آپ لوگوں میں سے کون بتائے گا کہ بی بی معصومہ قم کے اور کیا کیا القابات ہیں؟ طاہرہ، ناکیہ، حمیدہ، رضیہ، مرضیہ۔ بالکل درست ہے۔ بچوں، آپ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ سارے القابات جو ہیں وہ بی بی
فاطمہ زہرا کے بھی ہیں جو کہ ہم اپنے پروگرام میں بات بھی کر چکے ہیں۔ بچوں آپ لوگوں سے 7واں سوال یہ ہے کہ ہم جب بی بی کے روضے پر جاتے ہیں، ہم جب بی بی کی زیارت پڑھتے ہیں تو وہ کس معصوم سے منسوب ہے؟ امام رضا علیہ السلام۔ بالکل درست۔ اور بچوں آپ لوگوں میں سے کون بتائے گا کہ بی بی کی کل عمر مبارک کتنی تھی؟ 28 برس۔ جزاک اللہ، بالکل درست۔ بچوں آپ لوگوں نے سوالات کے بہت اچھے سے جوابات دیے۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہم اپنے پروگرام کا اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو بی بی معصومہ کم کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آئندہ آنے والے پروگرامز میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ بی بی کے روضے کی زیارت کرنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے اور اس کا کتنا زیادہ مرتبہ ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔